बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक को। 13 अक्टूबर सोमवार का दिन है और बड़ी तड़पती फड़कती खबरें भी हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भारी अक्सरियत से क्लीन स्वीप करके मुंतखब हो गए और दबंग ऐलान भी कर दिया कि रियासत अवाम है और अवाम इमरान खान के साथ है, मतलब खान असल रियासत है। अब रियासत की पासदारी अवाम करेगी, अव्वलीन एजेंडा खान की रिहाई। और कहा इश्क इमरान में मुब्तला हूं, मेरे पास खोने का कुछ नहीं है, याद रखें। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई माई का लाल अब ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। अफगान पॉलिसी पर एतमाद की भी बात की, फुल ऑन फायर मामला था। खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन का इलेक्शन मानने से इनकार, कल हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, ये क्या वारदात होगी। और जो तहरीक इंसाफ के तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म के पहाड़ टूटे, 26 नवंबर की तारीख दोहराएगी। साफे साथ रिजवी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हालात हुए हैं, उनकी क़यादत के साथ क्या हुआ, अगवा हो चुके हैं वो। मुल्क में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। लब्बैक पार्टी ने पूरे मुल्क में एहतजाज का, सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में वकला भी मैदान में है, पुलिस के साथ बाकायदा छितरोल हो रही है। और अस्करी मौलवियों के अपने मदरसे के तलबा भी एहतजाज करें। मुफ्ती मुनीब गायब हो गए। और डोनाल्ड ट्रंप का भी पाकिस्तान अफगानिस्तान की पॉलिसी भी बड़ा अजीबो गरीब बयान, पूरा यू टर्न लेके इनको शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों को परेशान कर दिया। तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन जो आज लाहौर मुरीदके में हुआ है ये वीलॉग बड़ा अजीब सा, एक तरफ तो खुशी की बात भी आज बहुत, लेकिन दुख है दूसरा, बेगुनाह मासूम लोगों की शहादतों का भी। इमरान खान ने लेकिन सिस्टम को जो गर्दन से दबोचा हुआ है, जिसकी टांगे लरसती नजर आ रही है, सिस्टम का असल अब्बा एस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल में 73 साल कप्तान, जो पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर सिर्फ राज नहीं कर रहा, सियासत का भी बादशाह है। और ये साबित किया है कि सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट, सारे इदारे, सारे जर्नल भी इकट्ठे हो जाएं और उसके अगर सिर्फ वफादार साथ हों उसके नजरिए पर, तो वो पाकिस्तानी को हकीकी आज़ादी दिलवा देगा। आज ये साबित हुआ है कि तहरीक इंसाफ का, देखिए आज खुशी का दिन है उनके लिए कि उनका एक आम सा कारकुन 6 करोड़ की आबादी के सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये खुशी की बात है कि आज सारे के सारे तहरीक इंसाफ के 90 के 90 लोग साथ जुड़े रहे, कोई एक भी नहीं टूटा। एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि अब तक इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये तमाम अरकान कैसे खड़े हैं सूबाई असम्बली में, कि एक बंदा जो मुल्क से बाहर है, सिर्फ एक कारकुन रुकन उनका जो है सूबाई असम्बली, बाकी सब के सब अलीमीन की वफादारी भी और मोहब्बत भी, कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की ताकत का वो मरकज, इसमें कोई दरार नहीं डाल सके इस किले में। ये इलेक्शन इतना अहम था, देखें कि एस्टेब्लिशमेंट ने बरमला सरेआम कहा था हम नहीं बनने देंगे यहाँ हुकूमत इमरान खान की, वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, ऐलान कर चुके हैं DGISP। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है, कानूनी, आईनी, इखलाकी, गैर इखलाकी, नाकाम हो गए। 90 वोट लेके खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला बनना बहुत बड़ी जीत है इन हालात में। ये स्पीकर ने, देखें आज जो सबसे पहले जब अली मीन गंडापुर ने उसकी तौसीक की इस पूरे इंतखाबी अमल में और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत साबित हुई, MPAs की जो तादाद थी वो जब एक तरफ कहा गया कि चलने, तो उस वक्त 90 लोग चले गए। उस पर हैरानगी थी इन्हें कि 20 तो बड़े कन्फर्म थे, जो खुद अली मीन को उन्होंने एफिडेविट दिखाए हुए थे। फिर उसके बाद मुबारकबाद आई, फिर पूरी असेंबली इमरान खान के नारों से गूंजती रही। फिर सुहेल अफरीदी ने अपने सर पर कबायली दस्तार रख के उसने अपना पहला पैगाम दिया DGISP। उसने कहा जी पेशावर से एक बंदा आया, यहाँ आके हमें बता रहा था, लेकिन अब दुनिया नहीं मानती। खिताब के शुरू में उसने क्या कहा कि मरूंगा नहीं किसी जंग में, ये सोच लिया मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। मतलब ये पैगाम है कि खान के साथ नहीं अब हिलूंगा, जो होगा इमरान खान का नजरिया होगा। फिर फौजी ऑपरेशन के खिलाफ भी उसने कहा कि कोई फौजी ऑपरेशन यहाँ नहीं होने दूंगा। अफगान पॉलिसी में भी कहा कि ये जो 40-50 साल से लोग हमारे साथ रह रहे हैं, इनके साथ जो जुल्म है, इन्हें धक्के मार के निकालना, यही बात इमरान खान ने की। इस पर वफाक और एस्टेब्लिशमेंट बैठ के नजरसानी करे। और सबसे अहम बात इसने कहा मैं पर्ची से नहीं आया, मैं वज़ीर आला हूँ अवाम का मुंतखब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया का उसने शुक्रिया भी अदा किया, साफियों को भी खराज तहसीन पेश किया। और सबसे जो अहम बात मैं जो बार बार कहूँ, इसने कहा इमरान खान का आशिक हूँ, और जिनकी लंगोटियाँ अपनी फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ियाँ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ना भुट्टो के ख़ानदान से हूँ, ना जरदारी के ख़ानदान से, ना भाई सियासत में, ना चचा, मिडिल क्लास का एक आशिक वर्कर हूँ खान का, पीछे इस नज़रिए से नहीं हटूंगा। और ये वो माइंड सेट देखें उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो 78 साल से इन कबाइलों पर, मदनियात पे, हकूक़ पे, इनके पैसों पर कब्जा कर रहे हैं। ये जो तकरीर है, अब ज़ाहिर है हुकूमत कल जारी हाई कोर्ट वहाँ इस तैनाती को गैर आइनी कराने की कोशिश करेंगे और गवर्नर राज लगाने की भी कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है वो सारे मामला जो अमन व अमान के हवाले से ये बात करते थे, हालांकि अमन व अमान का मामला तो सबसे पहले गवर्नर राज पंजाब में लगना चाहिए, उसकी मैं आगे चल के बात करता हूँ तफसील से। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ के लिए मेक एंड ब्रेक था। ये अब इनकी सियासत का वो जो हम देखते थे ना कि इतनी बड़ी अवामी ताकत रखते हुए खामोश, अब वो आपको नजर आएगी। ये तहरीक इंसाफ की बका थी, इस्टेब्लिशमेंट की बका का मामला भी था कि 6 करोड़ की आबादी इतनी, और ये सूबा बड़ा याद रखें, खैबर पख्तूनख्वा सबसे टेक्निकल सूबा है। ये सबसे 3 साल में चैलेंजिंग काम था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिसमें वो हार गए।
اب یہ چاہے افغانستان کے ذریعے انہوں نے جنگ تک لگانے کی کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ لگا کے یہاں گورنر راج کا بہانہ تک بنا لیا جائے، لیکن اسے ظاہر ایک تو چین نے نہیں ہونے دیا، پھر سعودی عرب اور امریکہ نے جو دلچسپی نہیں کی، اور نظر آ گیا کہ ڈالر اس پہ نہیں ملیں گے، معاملہ فی الحال رک گیا ہے۔ معدنیات کا معاملہ بھی اسی صوبے میں آپ کو پتہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے شاہ سے زیادہ شاہ وفادار بن کے پھر خیبر پختونخوا سے وہ بھی نکالنے ہیں۔ یہ خان کی بڑی کیلکولیٹڈ چال تھی، بڑے آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ کے حساب سے یہ الیکشن جتنا اس لیے اہم تھا۔ یہ بالکل 7 فروری والا معاملات مجھے نظر آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوں گے کہ جس طرح 7 فروری انٹرنیٹ بھی بند تھا، انتخابی نشان بھی چھینا ہوا تھا، ووٹ بھی سارے پاکستان میں انہوں نے بکھیر دیے، عوام بھی اس وقت بچے بوڑھے ڈھونڈ رہے تھے نشان لے کے کر کے عمران خان کو ووٹ دے رہے تاکہ حقیقی نمائندے آئیں۔ حقیقی نمائندے کیوں ضروری ہیں؟ خیبر پختونخوا نے تو دیکھیں عمران خان کے اس پورے مینڈیٹ کا تحفظ کیا، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ آج وہی واردات کرنے کی کوشش کی جو پنجاب میں تو کامیاب ہو گئے لیکن کے پی میں نہیں کر سکے، یہاں ایک دفعہ پھر ناکام ہوئے۔ علی مین گنڈا پور نے آج وفاداری دکھائی، اس میں کوئی شک نہیں، آج اس کے بھی اسی لیے نعرے لگ رہے تھے۔ سہیل افریدی خود علی مین گنڈا پور کے نعرے لگا رہا تھا کیونکہ علی مین گنڈا پور نے عمران خان کا یہ حکم مان کے تسلیم کیا کہ ان کی بہت بڑی واردات ناکام کر دی، ورنہ تحریک انصاف ختم ہو جانی تھی۔ سہیل افریدی نے اسی لیے نعرے لگایا کہ تیرا بھائی میرا بھائی علی بھائی علی بھائی، اور پھر اپوزیشن سر نیچے کر کے واک آؤٹ۔ اس اجلاس میں جو پنجاب میں بربریت ہوئی لبیک پارٹی پر بھی، اس پہ بھی ڈاکٹر امجد سمیت تمام لوگوں نے خصوصی دعا کی شہداء کے لیے۔ اب حالات بڑے خطرناک ہیں، میں آگے چل کے اینڈ میں آپ سے وہ تفصیل سے ایک اہم خبر بھی دوں گا، لیکن جو 1970 کی یاد اس وقت آ رہی ہے، احمد فراز کی نظم جو پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں، اس پر پورے اترتے ہوئے 1970 کے حالات، جس طرح نظام مصطفیٰ چلی اس وقت تحریک، مشرقی پاکستان خانہ جنگی ہوئی، مفتی بانی کی مدد سے 1971 میں پاکستان ٹوٹا، پڑے ایک ایک لفظ ایسے ہی لگ رہا ہے دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ یہاں سہیل افریدی کو نہیں مانا جا رہا، خان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا، سر شیخ مجیب 160 نشستیں جیت گیا تھا وہ نہیں مانا جا رہا تھا، یہاں جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب کے 6 نکات کی منت ترلا نہیں مان رہے تھے، یہاں عمران خان بھی محنت کر رہے ہیں، حافظ صاحب بھی محنت کرتا رہا، انہوں نے فوجی آپریشن کر دیے، مشرقی پاکستان الگ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں تو 90 نشستوں سے اکثریت سے وزیر اعلیٰ، یہ کہہ رہے نہیں چلنے دیں گے، کریں گے واردات، وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ یہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ جو پنجاب میں انہوں نے آج کیا امریکہ میں، 1971 میں مشرقی پاکستان میں اور جب مغربی پاکستان میں بالکل یہی واردات تھی، فرق صرف کیا تھا کہ وہاں جو آج آپ کو مغربی پاکستان ہے، جو اب پنجاب ہے، یہ جہاں تو ماڈل ٹاؤن ہو، ڈی چوک ہو، نیتن یاہو لیگ ایمن کی قیادت کو کہہ رہا ہوں، یا شیخ حسینہ جس طرح بنگلہ دیش میں اپنے باپ کے نظریے خلاف بنگلہ دیش میں کرتی رہی، جو صبح کا ناشتہ بھی نہیں پھر کر سکی اور بھاگنا پڑا، اور وہی کام یہ ہاں جنرل رانی سے بھی کروا رہے ہیں۔ کیونکہ اصل معاملہ کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، یہ جو سیدھی فائرنگ کرنے کا اصول بنایا گیا۔ اب دیکھیں ماضی میں مسنگ پرسن، جبری گمشدگیاں، غیر قانونی اغوا، جعلی پولیس مقابلے ہم دیکھا کرتے تھے، سیدھی فائرنگ سنا کرتے تھے، اب یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ 2025 میں یہ آپ کو غزہ میں نظر آتا ہے یا مفتوحہ علاقوں میں نظر، یہاں بکھری لاشیں، وہ فریادیں، آگ بارود، بختر بند گاڑیاں، ڈائریکٹ فائرنگ، پھر ان لاشوں کی پامالی، جو سب سے بڑی ظلم کی انتہا کہ یہ کھڑے ہو کے ان لاشوں کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہے جس طرح وہ اسرائیل کی فوج بناتی ہے۔ اب دیکھیں وہ تصویریں ساری چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ احمد فراز نے جو کہا تھا نا کہ پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں، یہ بالکل درست آج بربریت میں مرید کے میں انتہا نظر آ رہی ہے۔ ڈی چوک میں 26 نومبر تحریک انصاف کے ساتھ خون کی ہولی کھلی، 1 سال ابھی پورا نہیں ہوا اور آج یہ آپریشن، اور اس میں محسن نقوی آئی جی پنجاب اسلام آباد اور پیچھے مریم نواز اور نواز، یہ سارے کٹھے تھے۔ اچھا وہ فیکٹری ایریا شیخوپورہ کا انسپیکٹر وہاں آیا، ایس ایچ او، اسے انہوں نے مظاہرین سمجھ کے مار دیا، پھر بہانہ بنا کے کہ اب رینجرز کو فری ہینڈ دیں اور بختر بند واڑیوں سے عوام پہ گولیوں کی برسات ہو۔ پھر انہوں نے ڈی چوک کی طرح سعد رضوی کا مرکزی کنٹینر جلایا، اس کی خصوصی سیکیورٹی کرتے ہوئے حسن بٹ وہ بھی بیچارہ شہید ہو گئے، 282 لوگ اور بھی ان کے مرکزی قیادت میں کہ احمد شاہ بخاری، غازی فرقان، بہت سے بڑے بڑے نام انہوں نے سارے کے سارے شہید کر دیے۔ کوئی 3500 کو 3000 لوگ تو شدید زخمی ہیں اس وقت۔ حافظ سعد کو بھی گولیاں لگنے کے مناظر، وہ باقاعدہ ویڈیو سما نیوز نے کنفرم کی، سوشل میڈیا پہ چلے 3 گولیاں، پھر اس کے بھائی کو، اس کے قریبی لوگوں کو بھی اغوا کیا، پھر اس کے بعد جو وہ لاشیں وہاں پڑی ہیں وہ جس طرح وہ ان کو لے گئے اٹھا کے، جس طرح 26 نومبر میں انہیں کسی دہشت گرد مقابلے میں رکھ کے تصویریں بنا لیں گے کہ یہاں سے پکڑے۔ یہاں افسوسناک علماء کو یہ فون کرتے رہے، اذان کے وقت ہمارے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، انہوں نے تمام علماء اکرام کو فون کیے کہ ہماری مدد کریں، ان لوگوں نے آگے سے موبائل فون بند کر دیے۔ اندازہ کریں آج وہ عسکری ملا ہیں پھر ان کے خلاف مولوی جو ان کے اپنے مدرسے کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مفتی منیب کے اپنے مدرسے میں بچے نکلے ہوئے ہیں۔ مرید کے میں یہ جو حالات نظر، اچھا وہاں بازاروں میں بھی کچھ، گلیوں میں بھی کچھ ایسے حالات نظر آئے، رینجرز کے ہاتھوں لوگ جو جان بچا کے بھاگ رہے تھے، تو وہاں کچھ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر رہے تھے، خوف تھا انہیں ظاہر ہے، بالکل وہ کوفے والے حالات۔
پھر ابھی مرکزی مسجد ان کی جامع رحمۃ اللہ علیہ لاہور اسے بھی گرایا جا رہا ہے، اور ان کی قیادت کہہ رہی ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں. اور وہ اچھا جو سعد رضوی کی دیکھو جو ویڈیوز نظر ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے وہ ممبر پہ اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے گولیاں نہ چلاؤ، رینجرز کی وہ منت کر لے ہم معصوم بے گناہ پاکستانیوں کو ان کو نہ مارو، اور سعد رضوی کی مخالفت ہے اسے لے جاؤ، لیکن ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ یہ کوئی مریدکے واشنگٹن تو نہیں ہے احتجاج نہیں ہو سکتا، مریدکے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ساری دنیا میں فلسطین کے حق کے لیے احتجاج نہیں کرتا. ابھی پشاور میں دیکھیں نکلے ہوئے تھے لوگ، لیکن وہاں چونکہ منتخب نمائندوں کی حکومت تھی، عوام کی حکومت تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہاں مریدکے میں انہوں نے قتل عام کا آپریشن کیا، وائی جی پنجاب شاباش دے رہا تھا، کہہ کے لگا رہا تھا فورس کے جوانوں کو، اور وہ لوگ کہتے ہیں ان کی شہادتوں پر بھی بات کریں. کیسے بات کریں؟ یہ زخمی اور شہیدوں کے کھڑے ہو کے تصویریں اور ویڈیوز سیلفیاں بنا رہے ہیں جیسے کوئی علاقہ فتح کی ہے. یہ ڈاکومنٹریاں دیکھیں نا، لاکھو خان منگول خان کی یا جنرل ڈائر کی وہ تصویر لاہور میوزیم میں لگی، وہاں پہ بچے تصویریں بنا کے تاریخ میں سیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا. وہ 2025 میں آج نظر آ رہا ہے. کل افغان ترجمان نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ پاکستانی فوج کے اندر ایک مخصوص گروہ ہے جسے ایک کام سونپا گیا ہے جو طاقتور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح یہ مریدکے میں بھی آپ کے سامنے نظر آئے، ایک طرف ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے. یہ ایک پورا خاص مشن ہے، اور یہی بات پھر سعد رضوی بھی کہہ رہا تھا. پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2025 میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے نا. 78 سال ہم لوگ سنتے رہے اسرائیل کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم. آج شہباز شریف اور اسحاق ڈار وہاں شرم الشیخ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی آپ کو بتا دو، فلسطینی مزاحمت کاروں نے 20 یرغمالی چھوڑے ہیں، تقریب ہوئی ہے باقاعدہ. 20 لوگ انہوں نے اسرائیل کے چھوڑے، اسرائیل نے جواب میں ان کے 1900 لوگ چھوڑے، جس میں سے 180 جو تھے، بلکہ 200 ایسے ہیں جو تاحیات قید میں تھے. اب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں اسرائیل پہنچ چکا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، اس کے بعد وہ مصر جائے گا. وہاں جرمنی، فرانس، برطانیہ، اسپین، اٹلی، یورپی یونین کے بھارتی نائب وزیر خارجہ بھی ہے، اور پاکستان کے شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی ہیں. سعودی عرب، عرب امارات اور انڈونیشیا کو بھی بلایا گیا. اسرائیل البتہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا، نہ ہی ایران نے تو صاف انکار کر دیا ہے، اور پھر فلسطینی مزاحمت کار بھی نہیں آ رہے اس کانفرنس میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کے اس دورے پر بھی جائے گا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ کہے گا لاؤ جی اسرائیل کو تسلیم کرو، اور بھی یہ سارے کریں گے. اچھا، افغانستان کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹری مار دی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا دھچکا. اس نے کہا میں افغانستان پاکستان کی 8ویں جنگ بند کرواؤں گا. 7 میں کروا چکا ہوں، میں جنگیں بند کروانے کا ماہر ہوں، میں 8ویں بھی جنگ بند کرواؤں گا. میں نے انڈیا پاکستان کی بھی جیسے بند کروائی، اب وہ پاکستان افغانستان کی جنگ بند کروائی. یہاں اچھا اسٹیبلشمنٹ بری طرح اس نے پھنس گئی. کو ڈونلڈ ٹرمپ کی فرمائش تھی بغدام ایئر بیس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی، وہ پتہ نہیں اس نے مذاق کیا، تو وہ آپ کو پتہ خیر روایتی سیاستدان ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہاں شاہ سے زیادہ شاہ وفاداروں نے ٹرمپ کے بیان پر جنگ شروع کر دی. اب امریکہ نے اس میں کوئی خاص دلچسپی دکھائی نہیں ابھی. دوسری طرف چین نے یہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں صاف صاف کا نہیں ہونے دیں گے. سعودی عرب نے بھی مخالفت کی، ایران نے بھی کی، تو سوائے ہندوستان کے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہ رہا. تو وہ جو خارجہ پالیسی کی تباہی کا کھیل تھا، جس طرح 1980 میں جنرل ضیاء نے افغان وار جہاد شروع کیا، پھر 1988 میں خود امریکہ نے جب اس کے استعمال کرنے کے بعد بہاولپور میں اڑایا، ڈبل گیم والی پالیسی، کیونکہ اپنا کام کرنے کے بعد ان لوگوں کی ضرورت تو نہیں پڑتی، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں وہ. اب حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو تیسرا نام نظر آ رہا ہے، یہ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. کیانی جونیئر کی انٹری تو ہو چکی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. جو اسرائیل مخالف رکھنے والے ادارے کے اندر لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اسرائیل کی مخالفت کو، اس احتجاج کو جس طرح لایا گیا، پھر ظلم اور بربریت جس طرح ہوئی، جو جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ہم وفادار ہیں، ایسے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں روکنا ہوگا، پیچھے کرنا ہوگا. ورنہ وہ جو پرویز مشرف نے جو لال مسجد میں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کی انہوں نے کوئی ویڈیو تصویر آنے نہیں دی، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا، اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. جس طرح ماڈل ٹاؤن میں بھی وہ ہم نے دیکھا، یا لال مسجد میں دیکھا، یا 26 نومبر میں دیکھا، وہ بعد میں اب مریدکے میں دیکھ رہے ہیں. یہ اب سوشل میڈیا سب کچھ آ چکا ہے سب کچھ. تو یہ جو جیکٹوں والا پھر سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا، تو رکا نہیں اتنا عرصہ پاکستان میں جو آگ اور خون کا کھیل کھیلتے رہے. اسی لیے اب ادارے میں یہ سوچ پیدا رہی کہ ابھی، ورنہ اب تک دیکھیں نوٹیفکیشن جاری ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اور نام، تیسرا نام ایک آ رہا ہے، بڑا اہم تیسرا نام. میں اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیل میں بات کروں گا ضرور، کیونکہ باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کو سولی پر چڑھایا گیا ہے. جو تباہی بربادی کے لیے وہ اس کو روکنا ہے، اس کو روکنے کو نہیں حل نظر آ رہا ہے کہ یہ مدت ملازمت توسیع نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ آگ اور خون کا کھیل چلتا رہے گا آگے. اب ملک اس کی زیادہ آگے جا نہیں سکتا. اب اس میں دیکھیں ایک اور بڑی آخر میں چیز میں، جو پاکستان کے کچھ لوگ جو اس پہ خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ، بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں سچویشن کو، اور وہ کچھ آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں بھی ہوں گے، پیپلز پارٹی میں بھی، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں چیزوں پہ. یہ یاد رکھیں کہ ان کا بھی وقت آ جائے گا. یہ پہلے سعد رضوی صاحب نے بڑی اس کی مخالفت کی، وہ حمایت بھی کرتے رہے، 26 نومبر پہ تحریک انصاف کی انہوں نے بات بھی کی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تیز ہوا میں چراغ سب کے بجھیں گے. یہ ہوا کسی کی نہیں ہے،
یہ ظلم اور بربریت جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ کل کسی اور جماعت کے ساتھ ہوگی، پھر کسی اور کے ساتھ ہوگی. تو نون لیگ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی جماعت بھی پاکستانیوں کا نظریہ آپ کا کوئی بھی، آپ اس سے جتنا مرضی اختلاف کریں، آپ نہ مانیں ان کی بات، میں ان کے نظریے سے بالکل ایگری نہیں ہے، لیکن جو ظلم اور فسطائیت ہو رہی ہے اس پہ آپ کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے. یہ جو پاکستان مسلم بے گناہ کیوں مرے دنیا میں؟ ہم تو جو غیر مسلم ان کی بے گناہی، جو بے گناہ مرنے پہ ہم لوگ چیخے مارتے ہیں، تو یہ تو پھر بیچارے آپ کے اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، دعا کیا کریں. ساتھ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ حالات ایسے بنے ہوئے جیسے مشن درود ٹائپ کی، میرے خیال میں ضرور ایک اور مہم شروع کرنی چاہیے اس طرح، تاکہ پاکستان میں ظلم اور فسطائیت کا دور ختم ہو. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.